आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म की शानदार तकरीर, लेकिन दुनिया में हमारे हमनवा कितने हैं और क्या गुमशुदा हुज्जाज के बारे में बात करना आईन की खिलाफ वर्जी है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। Pakistan and India formalized and respect the 2003 understanding for a complete ceasefire on the line of control. Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force. Steps must be taken to demilitarize Kashmir. Agree to an unconditional mutual withdrawal from Siachen Glacier. 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। इस ईद उल अज़हा पर भी हमने हमेशा की तरह ऊंट, गाय, बैल, दुम्बे, भेड़, बकरे सब कुछ ज़िबा किया। इससे बढ़कर एक कुर्बानी की, एक से बढ़कर। लेकिन काश इस ईद पर हमने अपनी लापरवाही, अपनी सुस्ती, अपनी काहिली, अपनी मंसूबाबंदी के फुकदान की सलाहियत और जब कुछ होगा तब देखेंगे जैसे ख्याल को भी ज़िबा कर दिया होता, तो आज हमें सानेहा मिना में पाकिस्तानी शोहदा की तादाद मालूम होती, उनके नाम मालूम होते, हमें पता होता कि पाकिस्तानी हुज्जाज कितने शहीद हो चुके हैं। हुज्जाज के अजीज, उनकी माएँ, बाप, बहनें और बेटे और बेटियां इस कश्मकश में नहीं होते कि उनके प्यारे जिंदा हैं या खाकी जमीन हो गए। हमें बताया जा रहा है कि इस मुल्क के इतने लापता हैं, उस मुल्क के उतने लापता हैं। क्या ये इस बात का जवाब है कि हमें क्यों नहीं पता कि हमारे कितने लापता हैं? 58 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई है, 26 की वहीं तदफीन कर दी गई है, 100 अभी लापता हैं। फिर हमें पता क्या है? हमारी हुकूमत को, इसके वजीरों को, मुशीरों को, सफीरों को पता क्या है? क्या मियाँ नवाज शरीफ की इसाक डार को मुबारकबाद? ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर हो गए, ये जाने बगैर कि ये ज़खायर कर्ज से बढ़े हैं या आमदनी से। मुबारकबाद तो मिल गई। नंदीपुर में भी तारीफी असनाद, बोनस और तमगे दिए जा चुके हैं, लेकिन वो बंद है ना कमाल की बात। अब शायद एक तारीफी कलमा, एक मुबारकबाद वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ के नाम भी होगी, और क्यों ना हो। आखिर सानेहा मिना के बाद हर गुजरते दिन के साथ शोहदा की तस्दीक और लापता का पता जो मिल रहा है, और आज़म यह है कि उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक आखिरी लापता पाकिस्तानी का पता नहीं लगा लेते। अज़म अच्छा है, लेकिन काश ये अज़म पहले दिन से ही होता। अज़म तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की शानदार तकरीर में भी नजर आया, लेकिन क्या वो इस पर दुनिया को कायल कर सके? और क्या इस काम के लिए उन्होंने कितनी अहम मुलाकातें की? क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म ने मुलाकातों के जरिए ही अमरीका से अपने हक में पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मजीद इक़दाम का मुतालबा करवा लिया है। हम मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एनालिस्ट तारिक पीरज़ादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। PMLN से हमारे साथ राना मोहम्मद अफजल साहब हैं और मजहबी रहनुमा अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेते हैं, पहले देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, क्या ख्याल है कि अपने गुमशुदा हुज्जाज कराम के लिए, आज़मीन हज के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनकी तलाश के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? 58 की शनाख्त हो गई है और सरकारी ज़राए ये कहता है कि 100 जो हैं वो लापता हैं, तो कितना इंतजार और करना पड़ेगा अपने प्यारों की शनाख्त के लिए आपके ख्याल में हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नाअहल तरीन लोग जो हैं मेरे जैसे बैठे होंगे तो फिर ये कौम इंतजार ही करेगी। मैं आपको बताऊं, हादसे से बड़ा हादसा ये था कि जब सऊदी वजारत दिफा और सऊदी अरब की न्यूज एजेंसी कह रही थी कि 8 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं पहले घंटे में, उस वक्त हमारे डायरेक्टर हज फरमा रहे थे एक चैनल के ऊपर कि जनाब अभी मुझे मालूम नहीं है कितने लोग शहीद हुए हैं, और ये ऑफिशियल आ चुका था सऊदी अरब का स्टेटमेंट पहले 1 घंटे के बाद। अब वजीर साहब कहते मैं यहाँ बैठा रहूंगा।
भाई वजीर साहब आपके बैठे रहने से क्या है, आज सऊदी सफीर ने उस प्रोपेगेंडे का भी ऐसी तैसी कर दी है। उसने कहा जी हमने ना किसी को लाशें ले जाने से रोका है और ना किसी को शराख्त से रोका है, और मैं परसों आया हूँ। वजीर की बात कर रहे हैं, कुछ खबरें और भी आपके इल्म में होगी ना। हमारे जो वो वजीर हैं, वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ साहब, 50,000 रुपए पर डे होटल में वो वहां पर रह रहे थे, और जो खद्दामुल हुज्जाज हैं वो ये भी बताया जा रहा है कि उन्हीं के अपने जाती लोग, उनके हलके के ज्यादातर लोग थे। और देखें इनकी क्या, इनको वहां पे ड्यूटी अंजाम देनी है ना, लेकिन ये लोग वहां पर हज कर रहे थे। तो जब वो हज कर रहे थे तो फिर वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो नेटवर्क है, वो कैसे बन सकता है? इनको इजाजत नहीं होती है, लेकिन इस बार इन लोगों को इजाजत थी, तो कैसे हुज्जाज की अपडेट हमें मिलेगी फिर? देखिए अगर वजीर साहब बेचारे 50,000 के होटल में रह रहे हैं तो आप ये कौम का पैसा है और वो वजीर हैं इस कौम के, उनका हक बनता है, वो खिदमत के लिए गए हैं। और सिर्फ एक मिनट, सिर्फ वो खिदमत करने के लिए खुद ही नहीं गए, जो अब तक अखबारात में और मीडिया पे आया है पूरा खानदान खिदमत के लिए लेके गए हैं हाजियों के। आप देखें इतराज करें, ये बड़ी ज्यादती है। देखे वो अपने सारे खानदान, शक्ति साहब, वजीर साहब, वो खिदमत के लिए गए हुए हैं। आप ऐसे इतराज कर रहे हैं कि वो 50,000 के। आज़म ये है कि जब तक आखिरी पाकिस्तानी नहीं मिल जाएगा ना, उसका पता नहीं मिलेगा, तो हमारे जो वजीर साहब है ना, सरदार यूसुफ साहब, वो नहीं आएंगे, चाहे वो पूरे साल तक ना मिले, क्योंकि जो स्पीड है काम की उससे यही लग रहा है। 27 तारीख को सऊदी अरब ने 700 हुज्जाज की तस्वीरें जो है वो जारी कर दी थी। इनसे पूछो कि इन्होंने, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं कि वजारत मजहबी उमूर ने आज तक, देखिए हमारे यहाँ तो सिस्टम ही बड़ा आसान है, हमारे यहाँ 90 का एक ग्रुप होता है, 90 अफराद का। आप उन अफराद के ग्रुप लीडरों से, उन कंपनियों से राब्ता करते, उनसे पूछते कि भाई आपके कितने लोग मिस हैं, कितने लोग आ गए हैं, पहले 24 घंटे में पता चल जाता। लेकिन अगर पहले 24 घंटे में पता चल जाए, छोटे से छोटे मुल्क के पास वो लिस्ट मौजूद है कि कितने उनके आज़मीन हज शहीद हुए हैं। आज 9 या 10 दिन गुजर गए हैं, हमारे पास अभी तक लिस्ट नहीं है, हमें नहीं पता डिटेल्स क्या हैं, तो हम क्यों महरूम हैं? क्या जुर्म हो गया हमसे? हमारा पाकिस्तानी तो वैसे ही बेचारा लवारिस होता है, और फिर खिदमत के लिए जब खानदान भी साथ हो और खुद्दामुल हुज्जाज में खानदान भी हो, तो फिर जरा आप वजीर साहब को जरा देखे ना, वो बड़े दयानतदार आदमी हैं, उनकी दयानत अमानत पर कोई उंगली ना उठाए। वो खिदमत के लिए गए, उन्हें खिदमत करने दें। साहब वजीर साहब जो काम वहाँ कर रहे हैं वो तो बता दिया अलामा साहब ने, लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि छोटे से छोटे मुल्क के पास भी शोहदा की लिस्टें मौजूद हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? हम सेकेंड लार्जेस्ट हुज्जाज भेजने वाला मुल्क हैं, और अलमिया ये है कि हमारे कितने लोग शहीद हुए हैं हमें पता ही नहीं है। क्या कर रहा है सिफारत खाना, क्या वहां पर कर रहे हैं हमारे वजीर, सफीर और सेक्रेटरीज, और यहां पर हमारी हुकूमत, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? देखें जो हकायक हैं, सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते हैं उनको बेहतर इस चीज़ की समझ है कि पाकिस्तानी जो हाजी हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से जहाज़ों के ज़रिए नहीं जाते। हमारे लाखों लोग मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं और बैरून मुल्क काम कर रहे हैं, वो वहाँ से वीज़े लेके भी आते हैं। सो इसलिए पाकिस्तान के कितने हाजी वहाँ शामिल होते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को उनका पूरे तादाद का पता नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे हादसा पेश आता है वहाँ पे इन चीज़ों को वक्त लगता है। जैसे इन्होंने मौलाना ने कहा कि 700 तस्वीरें आ गई थी, तो वो तस्वीरें वेबसाइट के ऊपर ख़ानदानों के लिए भी अवेलेबल थी, लेकिन ऐसे हादसे की तस्वीरों में आपको शनाख्त करने में इतनी आसानी नहीं होती कि आप तस्वीर से शनाख्त कर लें। सब लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, बाल इन बातों से, इन चीजों पे गफलत है ना, उस पे पर्दा नहीं डाला जा सकता। देखें जो इंतजामी खराबी है ना, वो हादसा और हादसा के बाद ही सामने आती हैं। आप लोगों ने दावा किया था बेहतरीन इंतजाम हैं हज के लिए, सर पोल खुल गया ना आप लोगों के बेहतरीन इंतजाम का फिर इस दफा? देखें मैं ये बिल्कुल मैं इसकी कोई पोल नहीं खुला। इंतजामात जो किए थे वो उनकी रिहाइश के किए थे, उनके आने जाने के किए थे। हादसे का इंतजाम जो था वो सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और जब हादसा पेश आ गया तो पाकिस्तान की हुकूमत वहां जा भी नहीं सकती, क्योंकि वहां की अपनी पुलिस, उनका अपना सिस्टम था। सऊदी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, पूछे ना उनसे पूछने की बात होती है तो आप कहते हैं कि आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी हो रही है, बरादर इस्लामी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। सर पूछे उनसे आप। देखें मैं नहीं समझता कि कोई डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत होगी और सारा कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम हर चीज के ऊपर लड़ाई करने के लिए तुल जाएं और ब्लेम गेम आ जाएं। कोई हुकूमत शौक से इस किस्म का हादसा नहीं करती, उनकी गफलत से हुआ, उनकी नालायकी से हुआ, ये फर्ज है आपका, लेकिन उस पर लड़ाई करना की हुकूमत का।
اس کے اوپر لڑائی کا ماحول پیدا کرنا، یہ کوئی اس کے لیے کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا اس بات سے. سر آپ اسی عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، یہ آپ کا فرض ہے، لیکن چلیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کنسرن ہیں، ہماری حکومت کنسرن ہے. لیکن رانا افضل صاحب میں ایک بات بتاؤں، پھر میں شاہد لطیف صاحب آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ ہی کے پارٹی کے کچھ سینئر لوگ ہیں نا، سانحہ منہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خیالات اس وقت کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں پارس کسی اور ٹاپک پہ بات کریں نا، پھر ہم آتے ہیں آپ کے پروگرام میں. مجھے بتائیے رانا افضل صاحب کہ یہ سانحہ منہ جو ہے وہ بڑا ہے، یا ان کی جو سوچ ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پہ آپ بات کر لیں، اس ٹاپک پہ مزید آپ بات نہ کریں. میں نہ بات کروں لوگوں کے پیاروں کی، نہ بات کریں کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، زندہ ہیں، کہاں ہیں لوگوں کے پیارے، میں نہ بات کروں آپ لوگوں کے کچھ لوگوں کی بے حسی کی. نہیں آپ کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور حکومت کو ان کی پوری مدد کرنی چاہیے. حکومت نے ان کے لیے وہ جو ہے پیسے بھی رکھ دیے. آپ یہ دیکھیں کہ سمندر میں کتنے لوگ ڈوب گئے. جی سمندر میں جو ترک پاکستان کے جا رہے تھے پاکستان چھوڑ کے، کتنے وہ لوگ ڈوب گئے. پاکستانی قوم بڑی، دیکھیں اب یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے میں آگے چلتی ہوں. بالکل آپ حکومت کو بھی کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، سر سانحہ ہو گیا نا، اب اس سے ذرا آگے کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے سر، کیا یہ ہونا چاہیے تھا اس جدید دور میں؟ اور کیا ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم سعودی حکومت سے یہ پوچھیں کہ ہمارے لوگ کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے؟ اور اگر ہم پوچھیں گے تو یہ اسلامی برادر ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہونے والی بات. دیکھیں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم ہمارے جو تعلقات ہیں ہم ان کو عجیب پیمانے ہیں ہمارے اپنے تعلقات کو ناپنے میں. یعنی کیا یہ حکومت جو ہے یہ حق کی بات نہیں ہے، اس کا فرض ہے. جو حکومت جو لوگ آپ کے ملک سے گئے ہیں ان کی دیکھ بھال آپ کا فرض ہے. بالکل آپ نے باقاعدہ، یہی تو مسئلہ ہے. یعنی ایک ہمارے وزیر مذہبی امور تھے جو حاجیوں کے پیسے کھا گئے، ان کو عجیب جگہوں پہ پھینک دیا. وہ بیچارے غریب، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے عمر رسیدہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں. بالکل آپ بھی نے بھی حج کیا، ہم بھی وہاں سے ہو آئے ہیں. سارے ملکوں سے زیادہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں وہ ہمارے ملک سے ہوتے ہیں. اب ہم کیا کریں کہ ان لوگوں کی لک آفٹر کرنے کے لیے تو آپ کو اسپیشل عملہ چاہیے. اور وہ اسپیشل عملہ کیا ہونا چاہیے؟ جس کو آپ خدام الحجاج کہتے ہیں. اب یہ خدام الحجاج جو لوگ ہیں، اگر ان کو خود نہیں پتا کہ وہاں انہوں نے کیا کرنا ہے، یعنی خاندانوں کے خاندان یہاں پہ بھی آپ فیورز کرتے ہوئے سفارشی لوگوں کو لے لیں. جو ملک آرگنائزڈ ہیں وہ وہاں لوکل کمپنیوں کے لوگوں کو لیتے ہیں جو خود گائیڈنس کرنے کے قابل ہیں. جو یہاں سے فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اور وہ حج کے موڈ میں جا رہے ہیں، اول تو یہ خدام الحجاج جو ہیں یہ تو وہاں حج نہیں کر سکتے. انہوں نے بھاگ بھی گئے یا جو بھی ہوا، انہوں نے حج نہیں کرنا، انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. حکومت اس کا جواب دے. یہ جواب ہم یوں نہیں کر سکتے کہ بازی ہو گیا دیکھ لیں گے، ایسے تو ہوتا ہے. اس کا ہمیں جواب چاہیے. لاسٹ ٹائم بھی جو ایکسپوز معاملہ ہوا تھا کہ کیا اس کو کراس چیک کرنے والی ہماری ایمبیسی نہیں تھی؟ کہ ایمبیسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو بسیں ان بیچارے لوگوں کو دی جا رہی ہیں جو بوڑھے ہیں معمر لوگ ہیں، ان کو کہاں سے چل کے آنا پڑتا ہے. ان کو بسیں صحیح نہیں تھی، ان کے بڑی دور تک ان کو رکھا گیا رہائش، جبکہ انہوں نے پیسے وہ والے دیے تھے جس کے تحت ان کو زیادہ کمفرٹ ملنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے پرویز رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برادر اسلامی ملک کے خلاف بات کرنا آئین کا آرٹیکل 19 ہے نا، اس کی خلاف ورزی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حج کے انتظامات جس کی آپ بات کریں، کیا اس پر بات کریں گے تو تعلقات ہمارے خراب ہوں گے؟ سر یہ شہید ہونے والے کون تھے؟ یہ لاپتہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھیڑ بکریاں تو نہیں تھے نا. پہلے تو ہم اپنا قبلہ درست کر لیں کہ اپنے جو ہمارے فرائض ہیں ان کو پورا کرنا، اور جہاں حادثہ ہوا ان سے انفارمیشن اپنے لوگوں کی لینا، یہ کوئی خلاف آئین کوئی قدم اٹھانے جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ کا قبلہ یہ ہے تو پھر آئی ایم سوری، پھر آپ منسٹر ہو کے اس طرح اگر مس لیڈ کریں گے لوگوں کو کہ کوئی آئین کا کلوز ہے جو ہمیں منع کرتا ہے کہ برادر ملک سے ہم پوچھ نہیں سکتے. اور وہاں پہ جو کچھ ہوا، یعنی اسپتالوں میں ایکسیس نہیں تھی لوگوں کو، لوگ جا کے اسپتالوں میں دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ لوگ جو وہاں داخل کر دیے گئے وہ کون ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر آج جو سفارتکار ہیں وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سارے سکینڈلز اور ان چیزوں کو رد کر دیا، وہاں پہ جو ایکچولی ہو رہا تھا. اچھا اگر ہمارے خدام الحجاج جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے تھے، ایمبیسی تو تھی، دوسرے ملکوں کی ایمبیسیز کو دیکھیں، وہ فوراً پہنچے اپنے لوگوں تک، انہوں نے ان کی مدد کی. آئی ایم شیور مولانا صاحب ادھر موجود ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا. ہماری ایمبیسی کے لوگ کہاں تھے؟ خدام الحجاج تو چونکہ ان کو خود نہیں پتا تھا. اگر 5 سے 1 منٹ مجھے دے دیں. جی ایک سیکنڈ طارق پیزادہ صاحب. جی علامہ صاحب، بات یہ ہے کہ بالکل میں اس بات کا خود چونکہ وہاں موجود تھا
ہسپتالوں کے اندر پہلے 3 گھنٹے جو ہے لاشیں آ رہی تھی، پہلے 3 گھنٹے انہوں نے روکا ہے، لیکن پہلے 3 گھنٹے کے بعد انہوں نے بالکل حج مشنز کو، امبیسیز کو، اور جو لوگ جن کے پاس حج کارڈ تھے یا وہ رضاکار تھے ان کو اجازت دی کہ جائیں اور آپ دیکھیں ڈیڈ باڈیز جو ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈیڈ باڈیز ہم اس لیے شناخت نہیں کر سکے کہ سعودی حکومت نے ہمیں آج تک روکا ہوا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ کر رہا ہے. بالکل نہیں کسی نے روکا. پہلے 3 گھنٹے کے بعد آپ کی ایمبیسی پہنچ چکی تھی یہ سارے کام کرنے کے لیے؟ صرف یہ بتا دیں. یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب سعودی کہہ رہے تھے کہ بھی 8 پاکستانی شہید ہو گئے، آپ کے لوگ نفی کر رہے تھے. ڈائریکٹر حج کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، اندازہ کر رہے ہیں. ڈائریکٹر حج کہہ رہا تھا مجھے علم ہی نہیں ہے. اسی چیز کا ہم رو رہے ہیں کہ جن لوگوں نے مدد کرنی تھی وہ سامنے نہیں آئے. سعودیز نے آپ کو الاؤ کر دیا، آپ کی طرف سے انفارمیشن تھی، سوری ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے. اور یہ خدام الحجاج جو میں نے کہا وہ تو ویسے گم ہو گئے ہوں گے، ان کو تو خود نہیں پتا گائیڈنس کہاں سے دیتے. تو جو ایمبیسی تھی کم از کم وہ تو وہاں کے لوگ ہیں نا، انہیں سامنے وہ نظر نہیں آئے. اس وجہ سے ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ بہت مصیبت میں سے گزرے ہیں. لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہاں پر جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. طارق پیرزادہ صاحب، لیکن میں نے مارشل صاحب سے بات جو کی تھی نا تعلقات خراب ہونے کی، سر یہ تعلقات خراب ہونے کی جو بات ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیا آپ ہمیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ تعلقات کس طرح خراب ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے لوگوں کا پوچھ رہے ہیں، یہ تعلقات خراب ہونے کی بات ہے یا 2 خاندانوں کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی کوئی بات ہے؟ دیکھیے یہ 2 خاندانوں کے درمیان ہی اصل میں تعلقات خراب ہونے کی بات ہے، لیکن وہ اس سے بھی ذرا ایک قدم آگے چلتے ہیں. دیکھیے ایک بہت بڑا جو سٹگما، جو ایک دھبا، جو ایک سیاہ نشان جو نواز شریف حکومت کے اوپر لگ چکا ہے، وہ ایک مسلمان نااہلیت ہے. اور وہ نندی پور ہو یا حجاج کرام کی لاشیں ہوں، آپ اس کا حساب نہیں کر سکتے ان پیسوں کا. وہاں آپ لاشوں کی شناخت نہیں کر سکتے. وزارتیں بنی ہوئی ہیں، وزیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی حکومت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آئیں، جیسے کہ بھی علامہ صاحب نے جو کہ وہاں موجود تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسے کیا کہتے ہیں ہماری ایکسس نہیں ہے وہاں تک. تو آپ اصل میں کہہ رہے ہیں، میں ذرا ایک فورن پالیسی کی بات کر دوں. آپ اپنے دوسرے بڑے اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ جس کا نام سعودی عرب ہے، اپنے تعلقات کو ایک غفلت اور نااہلیت کے ہتھوڑے سے کوٹ کوٹ کر چورا چور کر رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے سعودی عرب کو جناب ملوث کر رہے ہیں اس کے اندر. یہی وہ افسوسناک پہلو ہے جس کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اچانک گالیوں کی بوچھاڑ آ جاتی ہے مسلم لیگ کے وزیروں کی طرف سے. ہم نے ان پروگراموں میں وہ منظر دیکھا ہوا ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں گالیاں زبانوں سے نکلتی ہیں. ہم چپ رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں دینی. رانا صاحب میں جواب لوں گی آپ سے اس کا جو وہ شرم کی بات کر رہے ہیں طارق پیرزادہ صاحب. لیکن طارق پیرزادہ صاحب ایک اور بات سر، کیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سانحہ منا ہے اب اس پہ سیاست ہو رہی ہے؟ چونکہ آپ نے دیکھا نا کوئی اس میں فرقہ واریت کا عنصر تلاش کر رہا ہے، کوئی نیگلیجنس کی بات کر رہا ہے، کسی کو تعلقات کے وہ خراب ہونے کی فکر ستانے لگی ہے. تو ماجرا کیا لگ کیا رہا ہے؟ اگر ایران کرتا ہے نا فرقہ واریت کی بات، لوگ ان کے مرے ہیں، اس کے ساتھ وہ سیاست کریں، وہ ان کا کام ہے، ان کی فورن پالیسی ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد 2-3 ریاستوں کے ساتھ تعلقات سے ہے، جس میں چین سر فہرست ہے، سعودی عرب برابر کا، اور اس کے ساتھ ایک آدھ اور ملک ترکی وغیرہ. آپ اس ملک کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی اہلیت کا جنازہ اٹھا کر، وہ اور اس کو چھپا بھی رہے ہیں، تو اس سے نتیجے میں پاکستان کو جو مجموعی نقصان پہنچ رہا ہے، وہ جو عام ہمارے عزیز جو مارے گئے ہیں یا اس میں کچلے گئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ رہ گیا مسئلہ پیچھے. ایک ریاست کو وسیع تر جو نقصان پہنچ رہا ہے پاکستانی حکام کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے. ذرا اس کا جواب دے دیں کہ پھر کیوں جھوٹ بولا جا رہا ہے جو ریاست کو اس کا نقصان پہنچ رہا ہے سر؟ میں بڑے غور سے پیرزادہ صاحب کی بات سن رہا تھا. انہوں نے شرم کی بات بھی کی، نقصان کی بات بھی کی، اور کوئی بات بھی نہیں کی، اور کوئی ایسی حقیقت کے اوپر سے پردہ نہیں اٹھایا جس کے بارے میں کسی کو شرم آنی چاہیے. ہمیں شرم اس بات پہ بھی آنی چاہیے کہ ہمیں مثبت طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. آج ایران کے سب سے زیادہ حاجی شہید ہوئے، ان کے بھی 100% حاجیوں کی ابھی تک تلاش نہیں ہوئی. ان کو بھی ہمارے اور ان کے اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں. اس میں تعلقات کا ایشو نہیں ہے. ایک حادثہ پیش آیا اور ہمیں اعتماد ہے سعودی حکومت کے اوپر کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں گے.
اور اگر ہم جا کے ان کے فرائض میں بھی فرائض تو وہ کر رہے ہیں، وہ تو ہمارے جو فرائض، مجھے بتائیں ہم نے کون سا فرض پورا نہیں کیا؟ آپ مجھے 1 2 3 بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا ہسپتالوں کے اندر، ان کے ہسپتالوں کے اندر ہمارا کیا رول تھا؟ مطلب آپ تنقید کریں لیکن بتائیں کہ ہمارا ان کے ہسپتالوں میں کیا رول تھا، ان کے سسٹم میں ہماری کیا مداخلت ہے؟ میں بتاتا ہوں، مجھے اجازت دیں آپ کا وزیر مذہبی امور حادثہ منا کے وقت کہاں تھا؟ اور دوسری بات یہ دیکھیں، میرا اس سوال کا جواب اگر دے دیں کہ آپ کا وزیر مذہبی امور جو ہے حادثہ منا کے وقت کہاں پر تھا؟ نہیں، اور یہ کیا عجیب سوال ہے کہ جناب ہمارا ان کے ہسپتالوں کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہسپتالوں میں ایڈمٹ تھے اور وہاں تک ہماری ایمبیسی کے لوگ پہنچتے تو جن کے لوگ ایڈمٹ تھے وہاں پہ ان کو ایکسیس دی جاتی، وہ ان کو ملنا اور دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا رول کیا تھا؟ ہمارا عام حالات میں رول نہیں ہے، مگر جب ہمارے لوگ وہاں ایڈمٹ ہو گئے تو ان تک لوگوں کو پہنچانا ہماری ایمبیسی کا یہ کام تھا یا نہیں؟ یعنی ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمارا رول نہیں تھا۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب آپ کسی ملک کا ویزا لیتے ہیں تو آپ دستخط کرتے ہیں کہ اس ملک کے قوانین کا آپ احترام کریں گے۔ جی رانا صاحب چھوڑیں، وہاں جاتے ہیں آپ سے کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو اس ملک کے قوانین، اس حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس میں آپ کتنی مداخلت کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اس کا تعین آپ کر لیں۔ لیکن ہمارے اگر حج کے مداخلت ہے، ارے یہ مداخلت ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں 3 گھنٹے کے بعد آئیے اسپتال میں لوگوں کو دیکھ لیں، پر وہ بیچارے لوگ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، ان کو اسپتالوں کا نہیں پتا۔ ایمبیسی انتظار کر لیں، نہیں ان کی انکوائری نہیں، ہماری اس میں ہماری انکوائری ہمیں چاہیے۔ آپ اس کی انکوائری رپورٹ کا انتظار کر لیں، اس کے بعد آپ تجزیہ کر لیں۔ ہماری انکوائری اس میں چاہیے، ہمیں جواب چاہیے۔ کو خراب کر رہا رانا صاحب میں ایک بات ذرا آپ کو جواب ملے گا، رانا صاحب میں نہایت احترام سے آپ کو جواب انکوائری رپورٹ میں ملے گا۔ میں دیتی ہوں 1 منٹ۔ رانا صاحب میں ایک لمحے کے لیے آپ کی اجازت سے ہی اور بڑے احترام کے ساتھ، آپ کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے، آپ بڑے واجب الاحترام ہیں، جو شخصیت وہاں پر حج کے دوران موجود تھی وہ ٹیلی ویژن پر ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بڑا ثبوت ہمارے سامنے جو اہلیت کا وہ ہمیں دے رہے ہیں پاکستانی وزیر حج کے متعلق اور پورے کے پورے انتظامی عملے کے متعلق، اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ مجھے تو کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی اسلام آباد میں پارس کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، کہہ دیں، لیکن مولانا صاحب کی سند کو کیسے چیلنج کریں گے آپ؟ علامہ صاحب آپ بات کر لیں، پھر میں بریک لوں۔ سر مسکرا کے نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپتالوں تک کیسے جاتے ہیں؟ صاحب سے کرنا ہے، جلدی کر لیں، پھر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ رانا صاحب سوال سن لیں ان کا بھی۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جس وقت حادثہ منا ہوا ہمارا وزیر مذہبی امور کہاں پر تھا؟ اور اس کا اعتراف ٹی وی پر ہے، وہ تو منا میں موجود ہی نہیں تھا۔ سر میں اس کا جواب دیتی ہوں، اس کا یہ اعتراف ٹی وی پہ موجود ہے۔ رانا صاحب کہاں تھے ہمارے وزیر مذہبی امور؟ تحقیقات بھی کر لیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے وزیر صاحب تو پورا خاندان خدام الحجاج میں لے کے گئے ہوئے ہیں۔ سر جواب کیا خدام الحجاج میں اپنے خاندان اور اپنے حلقے کے لوگوں کو لے جانا جائز ہے؟ ٹھیک، رانا صاحب جواب دے دیں ورنہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی، انگلیاں اٹھتی رہیں گی۔ آپ نے یہ بات پہلے بھی کی، وہ یقیناً حج پہ تھے اور شکر کریں کہ وہ اس حادثے کے مقام پہ نہیں تھے۔ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ وہ حادثے کے مقام پہ نہیں تھے اور ان کے کوئی اس چیز کو روکنے کے لیے اختیارات بھی نہیں تھے۔ تو مینا کے مقام پر کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی بھی نہ ہوتا۔ سر یقیناً رانا صاحب کا جواب جو ہے کسی اور کو نہیں لیکن وزیر مذہبی امور کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میں بریک لے لوں یہاں پہ۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ رانا صاحب جواب کیسے دے رہے ہیں کہ جناب شکر کریں وہ وہاں نہیں تھے، ہم ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں، آپ ہر بات کو مذاق میں ٹال رہے ہیں، ہم ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ خدام الحجاج نہیں تھے، ان کی اسسٹنٹس نہیں تھی، ایمبیسی کے لوگ نہیں تھے، ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے جو لوگ آپ نے بھیجے تھے یہ ایمبیسی کے جو لوگ ہیں، خدام الحجاج کا کام ہے گائیڈ کرنا۔ میں جا چکا ہوں حج پہ، آپ ایسی بات نہ کریں۔ وہ ہوتے ہیں پاکستان میں، آپ نے حج کبھی کیا؟ آپ خاندان کے لوگ لے کے جائیں گے تو خدام الحجاج کہاں سے آ گئے؟ خدام الحجاج لوگوں نے وہاں سے کمپنی کے لوکل انتظام ہوتا ہے، جناب آپ وہاں کی لوکل کمپنی سے ہائر کرتے ہیں لوکل لوگ تاکہ وہ گائیڈ کر سکیں۔ آپ یہاں سے خاندان حج کرانے لے گئے، وہ خدام الحجاج ہوتے ہیں، جناب آپ نے ہائر کرنے تھے، وہ ان کی رہائشوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ نو،
آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں. آپ مسلیڈ کر رہے ہیں ساری قوم کو. پھر سے خدام الحجاج عام جو لوگ ہیں, عام جو ممالک ہیں وہ وہاں سے لیتے ہیں تاکہ وہ گائیڈ کر سکیں. آپ وہ لوگ لے گئے جو خود گھومے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ کیا گائیڈ کریں گے؟ وہ تو اپنے حج میں لگے ہوئے. خدام الحجاج حج نہیں کرتے, یہ اصول کی بات ہے. لاکھوں چند سو حکومت کے بندے تھے سر, بس نہیں ماننی لگی. چند سو حکومت کے بندے تھے, وہ حج کرنے گئے تھے, ان کو مفت میں حج آپ کروا رہے تھے. وہ خدام الحجاج نہیں تھے, آپ کی ایمبیسی وہاں نہیں تھی, انہوں نے لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا. کوئی ایسی ذمہ داری بتا دیں جو آپ نے پوری کی ہو, لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑیں. انکوائری رپورٹ آ جائے گی, وہی انکوائری آپ ہی نے کرنی ہے. سردار یوسف صاحب ہی آ کر دیں گے سارے جواب, کیونکہ وہ آخری پاکستانی تک وہ وہاں بیٹھے. میں سر میں بریک لے لوں. ثانیہ منہ پہ ہم بات کر رہے تھے, بریک لیتے. بریک کے بعد ذرا بات کریں گے وزیر اعظم کی تقریر اور جو بھارت کا اس پہ ان کو تکلیف ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی لیتے ہیں بریک. دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا شاہد لطیف صاحب, ایک بات, کیونکہ اب ہم ٹاپک دوسرا ہے تو اسے میں آپ سے ہی سٹارٹ لینا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم کی نا اسپیچ بہت اچھی تھی اقوام متحدہ میں, اور وہ ہمارے جذبات کی عکاسی کر رہی تھی, ترجمانی کر رہی تھی. لیکن کیا ہماری فارن پالیسی کو بھی ایسی ہی کامیابیاں مل رہی ہیں, یا کوئی ایسی امید ہے؟ دنیا ہمارے موقف کو سن اور سمجھ رہی ہے؟ آج رانا صاحب اس سے پہلے ایک شو میں میرے ساتھ تھے, ہماری آپس میں کافی بحث ہو چکی ہے, مگر میں مختصراً جو میں نے کہا میں پھر سے کہنا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے, سپیچ کے بارے میں بہت گن گائے جا رہے ہیں. سپیچ ایک لکھی ہوئی چیز ہے, آپ نے بول دی. میں سپیچ کی حد تک مانتا ہوں کہ آپ نے وہ مسائل جو ہمارے تھے ان کو شامل کر لیا, مگر بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ صرف ایک سپیچ کے ذریعے حل ہو جائیں گے. ہمارا جو اینڈ ریزلٹ تھا, ہم نے کیا اس کو سامنے رکھا؟ یہ جو 75 لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے, اور یہ سفارتکار, اور یہ جو وہاں پہ آپ کی میٹنگز کروانا تھی, کوئی بڑا نام لے لیں جس لیڈر کے ساتھ, یعنی چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات آپ کی جو ہے وہ نہیں کروائی گئی. مقصد یہ ہے کہ اس جگہ پہ جا کے اتنے دن جو آپ گئے, وہاں جو ماحول ایک سازگار بنانا تھا تاکہ اس سپیچ میں آپ کی کوئی مدد کی جاتی. سپیچ آپ کی آخری دن جبکہ سارے بڑے لیڈر جا چکے تھے, اور وہاں پہ اسی طرح باقی جو لابنگ اور جو سفارتکاری ہے, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑی ویکنس ہے, جس کے تحت بھارت ہم سے بہت آگے ہے. یعنی آج پاکستان دنیا بھر اس کو دہشت گرد ملک کہتی ہے, جبکہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے, اس کا نام کہیں نہیں آتا. ہم نے دہشت گردی کے سبجیکٹ پہ سپیچ میں کیا کہا؟ باقی باتیں تو کر لی, فلسطین کا بھی ذکر ہو گیا, مسلم امہ کے اوپر قتل و غارت کا بھی ذکر ہو گیا, کشمیر کی بھی بات کر دی, اور جب دہشت گردی کی بات آئی تو نام بھی نہیں لیا, اور کہا کہ ہمسایہ جان کیری نے ان کے بیانات کی تائید کر دی. وہ اسی لیے کی کہ پچھلے دنوں بھی جب افغانستان میں ویو آئی تھی دہشت گردی کی, تو امریکہ نے آپ کے خلاف بیان داغ دیا تھا نا, افغانستان نے بھی داغا, اس نے بھی. تو یعنی دنیا آج بھی یہ مانتی ہے کہ بھارت کا کوئی رول نہیں ہے آپ کی دہشت گردی میں, جبکہ بھارت کا جب ہمارا نارتھ وزیرستان ختم ہوا, اب انہوں نے اڈا شفٹ کروا دیا افغانستان میں, اور آج بھی را اور بھارت مل کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں گے, جو کہ کنٹینیوسلی ہم کہتے ہیں نا کہ روٹس کو پکڑو, ہم روٹس یہ ساری باتیں مجھے بتائیں, سپیچ اور اس کے اندر شامل ہونی چاہیے تھی یا نہیں کہ یہ بھارت ہے جو کہ ہماری دہشت گردی کا سبب ہے, اور ہم نے نام تک نہیں لیا, اور پھر جن شواہد کی ہم نے بات کی ساری دنیا چلی گئی, آج آپ وہاں شواہد پیش کرنے جا رہے ہیں بند کمرے میں بان کی مون کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ طارق پیرزادہ صاحب, آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں شاہد لطیف صاحب کی بات سے؟ اسپیچ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بھی کہہ دیں, لیکن دوسری بات سے جب بھی بھارت پہ تھوڑا سا دباؤ ڈلتا ہے نا تو ان کو وہ اوفا ڈیکلیریشن کا وہ سہارا لینے لگتے ہیں. جب وزیر اعظم صاحب نے اپنی 4 تجاویز دی, اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ سشما سوراج نے وہ اوفا ڈیکلیریشن کا ریفرنس دے دیا. تو یہ کیا اوفا ڈیکلیریشن کا معاملہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری جان نہیں چھوڑے گا, اور کیوں بار بار بھارت اس کا ذکر کر رہا ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے وہاں؟ پہلے تو پارس میں بڑا شدید اختلاف رانا صاحب سے نہیں آپ سے کروں گا. آپ نے اپنی ابھی چھوٹے سے ابتدائیے میں اس دوسرے حصے کی یہ کہا ہے, اور میں بڑا شدید احتجاج بھی کرتا ہوں بلکہ کہ آپ نے کیا کہا ہے کہ انہوں نے جا کر پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ تقریر کو اس کے بیان کو پورے کا پورا پڑھیں الف سے یہ تک, اس میں
کشمیر کی غیر حل شدہ مسئلے کا ذکر ہے، لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے بیان کہ ہم، یہ لائن نہیں ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، میں ڈیمانڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان کے 200 ملین لوگ مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی 48 اور 49 کی قراردادوں کے تحت فوری طور پر اقوام متحدہ سے حل چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دیا ہے، بیان دیا ہے کہ وہاں پر جناب سے کیا کہتے ہیں کہ یہ غیر حل شدہ ہیں، اقوام متحدہ ناکام ہو گیا، میں متفق ہوں، لیکن آپ نے وہ جو 160 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے اپنا مطالبہ ہی نہیں پیش کیا۔ کم از کم محمود عباس میں ایک خوبی ضرور ہے کہ فلسطینی ریاست کے ہر بار قیام کی بات کرتا ہے۔ آپ نے کشمیر پر بھارتی قبضہ ختم کرانے کے لیے پاکستان کے 200 ملین لوگوں کی طرف سے ایک لائن والا بیان نہیں دیا، اور سارے کے سارے یہ جو بکے ہوئے دانشور ہے ملک میں، پریزنٹ کمپنی ایکسپٹڈ، وی ہیو ونڈرفل پیپل رائٹ ہیئر، لیکن خدا کی قسم ان میں سے کسی کو یہ شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ دیکھیں آپ لوگ کی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اتنے جذبات کی، اتنی بات کی ترجمانی ہو گئی، کیس بڑا مضبوط پیش ہوا، بہت بیلنس تقریر تھی۔ اچھا بیلنس تقریر یہ تھی کہ ہم نے دشمن ریاست کو، دوسری بات ہے یہ، پہلے تو مطالبہ ہم نے نہیں پیش کیا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بات یہاں پر پچھلے 4 مہینے سے کی تھی کہ ہندوستان افغانستان کے راستے براہ راست پاکستان کے 3 حصوں میں مداخلت کر رہا ہے، قبائلی علاقے، بلوچستان، کراچی، اس کے علاوہ اور جہاں جہاں اس کی پہنچ ہو سکتی ہے، آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا تک نہیں۔ میاں صاحب نے، میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب میں ہندوستان کے چینلز پر اس ملک کی بہت زیادہ نمائندگی کرتا ہوں، میں کسبیہ بات کر ایک فکرہ مکمل کر لوں، اس کے بعد تمام وقت آپ کا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے وفا کے متعلق بھی یہی کہا اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ابھی 3 دن پہلے میں نے پروگرام کیا، وہ کہتے ہیں آپ جو باتیں یہاں آ کر کرتے ہیں یہ آپ اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں، آپ کی حکومت تو یہ باتیں نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی رانا صاحب؟ ہماری حکومت کی باتیں، جو شکایتیں آپ کے سامنے، دیکھیں سر آپ کی ایفرٹس اپنی جگہ، شاندار تقریر اپنی جگہ، لیکن کیا آپ نے یہ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے بھارت کو اپنے رویے سے کہ کشمیر کے علاوہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے بھارت سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ایک ہائیسٹ ڈپلومیٹک فورم ہے جس کے اوپر پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی قوم کا نمائندہ گیا اور اس نے کہا کہ کشمیر کو ڈی ملٹرائز کریں، اور اس کا کیا مقصد ہے کہ کشمیر کے عوام کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ بار بار یہاں کی جا رہی ہے کہ جی آخری دن سب لیڈر چلے گئے تھے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی باری آئی۔ مجھے ذرا یہاں شاہد لطیف صاحب بتا دیں کہ کتنے گھنٹے وہاں پہ اوباما صاحب بیٹھے، کتنے گھنٹے وہاں، کتنے دن وہاں جرمنی کی چانسلر مرکل بیٹھی رہیں، کتنے دن وہاں پہ مستقل طور پہ برطانیہ کے وزیر اعظم بیٹھے رہے۔ وہ ایک ڈیبیٹ کا فورم ہے، آپ کے مشنز کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا میسج ان تمام لوگوں کو، ملکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر 150 ملک کی ایمبیسی ہے، آپ ہر روز کی بنیاد کے اوپر آپ کا فورن آفس ان ایمبیسیز کے ذریعے اپنے موقف کے ساتھ لیزون کرتا رہتا ہے۔ سر یہ بتا دیں آپ کی آواز کے ساتھ کتنے ممالک نے آواز اٹھائی ہے؟ کون پوری دنیا کے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہے جو آپ نے ثبوت دیا بھارت کے خلاف؟ کیا دنیا دباؤ ڈالے گی بھارت پر؟ ایک فکرہ کہہ دوں ذرا، تنزانیہ، گھانا اور مالٹا کے ساتھ آپ کی باری تھی آخری دن۔ آپ کا جائز سوال ہے کہ سینیگال سے آپ میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں کوئی ملک آپ کے ساتھ آواز نہیں اٹھاتا۔ آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، اس کا فالو اپ آپ کی ایمبیسیز کریں گی، اور کسی کی تقریر کے اوپر کیسے آواز اٹھا دی؟ انہوں نے ان کے بیانات کی کیسے تائید کر دی؟ کسی نے نہیں اٹھائی۔ جان کیری کے ساتھ ملاقات ہوئی، کسی نے نہیں اٹھائی، انہوں نے بالکل کہا، انہوں نے لشکر طیبہ کا نام لیا۔ سر انہوں نے ممبئی حملوں کی بات کی، انہوں نے لشکر طیبہ کا نام لیا ہے، آپ نے سنا ہوگا رانا صاحب۔ ہم نے بھی بہت باتیں کی، ان کا منہ تو ہم بند نہیں کر سکتے۔ نہیں، کس بڑے ملک نے آپ کا ساتھ دیا؟ میں اجازت آپ کو دیتی ہوں۔ کس بڑے ملک نے آپ کا ساتھ دیا یہ بتائیں۔ سر چین سے بیان لینے میں ناکام، چین کے ساتھ مل کے بیان نہیں آپ لے سکے، اور وہ امریکہ کے ساتھ مل کے بیان لے آیا کہ پاکستان دہشت گردی بند کرے۔ بالکل آپ کہہ رہے ہیں آپ بڑے، ہم راگ گا رہے ہیں، اپنا کیس پیش کر رہا تھا۔ اور بھائی ہم راگ گا رہے ہیں کہ پوری دنیا، ملک کی بات نہ کریں، ہمسایہ اور دوست ملک کہا ہے، ملک کی بات نہ کریں۔ آپ نے ہمسایہ کو، ہمسایہ دوست ہوتا ہے، بھارت ایک دشمن ریاست ہے۔ آپ نے میرے سینے میں ایک چھرا مارا ہے جب آپ نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر، نہیں ہے
جی وہ ہمسایہ نہیں ہے، دشمن ریاست ہے، انیمی اسٹیٹ ہے، انیمی اسٹیٹ. انگریزی میں بات کر لیتا ہوں، میں تھوڑی سی انگریزی بھی جانتا ہوں. انڈیا از این میرا خیال ہے ہمیں ڈپلومیسی وہاں. ٹھیک ہے، کیسی ڈپلومیسی؟ ہندوستان ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے اور آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب سے بھی علامہ صاحب فورم تھا سر، کشمیر کے حوالے سے فورم تھا، وہاں گتکا کھیلنے نہیں گئے تھے. سر 1947 کے بعد سے ہم کیا غلطی کر رہے ہیں علامہ صاحب کہ ہم کشمیر پہ بھارت کو گھیر نہیں پا رہے؟ بات یہ ہے کہ جو تقریر ہوئی میاں صاحب کی، میں اس کو دیکھتا ہوں پہلی تقریر کی نسبت سے، وہ تو اس تقریر سے یہ تقریر بہت بہتر تھی، لیکن میرا خیال ہے اب تقریروں سے آگے تدبیر کرنے کا وقت ہے. جو کچھ ہندوستان کھیل کھیل رہا ہے افغانستان کے اندر اور جو وہ کھیل کھیلنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو زبان اب اشرف غنی صاحب نے بولنی شروع کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی. اور اس بات کو جو ہے، اور ایک بات جو پہلے موضوع کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الزامات لگانا بہت آسان ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے حجاج اکرام کے ساتھ کیا ہوا، اس کی تحقیق حکومت پاکستان کرے کہ ہماری وزارت نے کیا کیا. سعودی عرب اپنی تحقیقات تو مینا کے بارے میں دے گی نا کہ وہاں کیا ہوا، اور ہمارے حاجیوں کے ساتھ ہماری وزارت نے کیا کیا یہ معلوم ہونا چاہیے. اور جو وہاں کے ولی عہد ہیں انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، میرا خیال اگلے 2-3 دن میں سارا کچھ سامنے آ جائے گا، اور اس میں بھی یہ پتا چلے گا کہ ہمارے حجاج وہاں گئے کیوں. اگر خدام الحجاج ہوتے، مکتب صحیح کام کرتے تو ہمارے حجاج ممکن ہے اس بیڑ میں بیچارے جو ہے نشانہ نہ بنتے. تو اس لیے ہمیں اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھنا چاہیے. ہر وقت جو ہے وہ پرانی تصویریں چلا کے اپنے دوست ملکوں کو متعون بھی نہیں کرنا چاہیے. یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے میڈیا کے دوستوں کو بھی خیال یہ کرنا ضرور چاہیے کہ 1985 کی تصویر دکھا کے تو آج جو ہے آج کا اس کو نہ بتائیں کہ یہ آج ہوا ہے 85. میں ذرا باتوں کا بھی کامنٹ لے لوں. بہت شکریہ. دیکھیے میاں صاحب نے جو بہت بڑا ظلم کیا اس تقریر کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم سب اس انتظار میں تھے کہ وہ اقوام متحدہ کے فورم پر 150 ہیڈز آف اسٹیٹس کے سامنے وہ ڈاسیے جو ہیں جو تیار ہوئے تھے وہ ان کو دیتے. اس کے ساتھ 1948 اور 49 کی قراردادوں کی ہائی لائٹ شدہ اسے کیا کہتے ہیں کاپیاں ہوتی، اور میاں صاحب کے منہ سے میں یہ سنتا کہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. آپ گتکا کھیلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے تو بھارت کے ملوث ہونے کا ذکر ہی نہیں کیا. یہی نہیں ہے. علامہ طاہر اشرفی صاحب، رانا افضل صاحب، مارشل شاہ لطیف صاحب اور طارق پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ. ثبوت پھر ہم نے کس چیز کے دیے ہیں؟ آپ نے تو آپ چھوڑے پرائم منسٹر صاحب بولے فکر اور کہہ دوں پرائم منسٹر صاحب نے کل ایک پروگرام میں کہا کہ آپ چند گھنٹے انتظار کر لیجئے ہم اب دیں گے. آپ نے تو چپکے سے ایک کلرک کی طرح ایک فائل پیش کر دی ہے. منانا بھی تو ہے. بہت شکریہ سر، ٹائم ختم ہو گیا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. ہندوستان کے خلاف کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بیٹھی ہوئی تھی.